बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं मुज़म्मिल खुर्शीद और आप देख रहे हैं मुज़म्मिल खुर्शीद टीवी। नाजरीन, मेरी आज की वीडियो मेरे असातिज़ा भाइयों के लिए है, ख़ास तौर पर चाहे वो सरकारी तालीमी इदारे हों या तालीमी इदारों में पढ़ा रहे हों। आपके मेरे असातिज़ा भाइयों के इल्म में बखूबी होगा कि हुकूमत ने 15 सितंबर से मरहलावार मुख्तलिफ़ क्लासेस और जो तालीमी इदारे हैं उनको खोलने का फ़ैसला किया है। अब कोरोना वबा की वजह से तालीमी अदारों को पहली दफ़ा ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा कि 6 महीने तक तालीमी अमल जो है वो मुअत्तल रहा। अब ज़ाहिर है एक बड़ी ये चैलेंजिंग सिचुएशन है बच्चों के लिए भी और असातिज़ा के लिए भी। हुकूमत ने इस बात का तो फ़ैसला किया है कि स्मार्ट सिलेबस होगा और मुकम्मल सिलेबस की बजाय सिलेबस को शॉर्ट किया गया है, उसमें से कुछ चीज़ें निकाली गई हैं। लेकिन फिर भी ज़ाहिर है वो सिलेबस इतना तो होगा कि उसके लिए खसूसी हमें काविश करनी पड़ेगी असातिज़ा को उसको मुकम्मल करने के लिए। तो आज मैं चंद चीज़ें आपसे जो शेयर करूँगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ये वीडियो मुकम्मल देखें क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन इसमें बहुत सी काम की बातें असातिज़ा को जो है वो मिलेंगी। तो सबसे पहला जो काम करना है तालीमी अदारों के सरबराहान ने असातिज़ा के साथ मिलकर, वो है स्कीम ऑफ स्टडी मुकम्मल करना, सिलेबस ब्रेक डाउन करना। सरबराह अदारा का ये काम होगा कि वो अपने असातिज़ा को एक डेट देगा कि फ़लाँ डेट तक आपने अपना सिलेबस मुकम्मल करना है। अब ये सिलेबस कैसे मुकम्मल होगा? ये सिर्फ पढ़ाने से मुकम्मल नहीं होगा मेरे भाइयों, आपको इसके लिए प्लानिंग जो है वो करनी पड़ेगी और तहरीरी मनसूबाबंदी करनी पड़ेगी। आप एक फार्मेट बनाएं जिस पर चैप्टर का नंबर, एक कॉलम में चैप्टर आ जाए, नंबर या नेम आ जाए, उसके बाद जो टॉपिक है जो पढ़ाना है वो, और उससे आगे जिस डेट को वो टॉपिक पढ़ाना है। और आप इस तरह करके पूरी जो बुक है उसकी आप स्कीम ऑफ स्टडी चैप्टर बाई चैप्टर बनाते जाएंगे। एक दिन एक टॉपिक, या एक दिन में 2 टॉपिक पढ़ाने हैं, 3 पढ़ाने हैं, या एक टॉपिक 2 दिन में पढ़ाना है। जो भी आपने करना है आप उस वहाँ पर लिखें और आगे डेट भी मेंशन करें कि इस डेट को ये मैं काम अपना मुकम्मल कर दूँगा, और फिर वक्तन फ़वक्तन उस स्कीम ऑफ स्टडी का जायज़ा लेते रहें। आखिरी कॉलम आपने उस फॉर्मेट में रखना है CET डेट, चैप्टर एंड टेस्ट डेट। अब सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि साथ आपने दोहराई भी बच्चों को करवानी है, रिवीजन भी करवानी है। वरना ये होगा कि आप सारा सिलेबस पढ़ा चुके होंगे और जब दोबारा रिवीजन से पहले चैप्टर से शुरू करेंगे तो देखेंगे बच्चे कोरे के कोरे हैं। तो साथ साथ आपने पढ़ाना भी है और बच्चों को टेस्ट भी जो है वो उनका लेते जाना है। ये चैप्टर एंड टेस्ट आपका किस किस्म का होगा? ये चैप्टर एंड टेस्ट आप थोड़े नंबरों का लें, 20 नंबर का, 25-30 नंबर का, मैक्सिमम 30 नंबर का आप टेस्ट इसका रखें, लेकिन हो ये पेपर पैटर्न के मुताबिक। चाहे वो बोर्ड की क्लासेस हैं या छोटी क्लासेस होती हैं, पेपर पैटर्न हर क्लास का होता है। तो आप उस पैटर्न के मुताबिक उसमें यानी ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चंस भी हों, MCQs वगैरह जो होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हों और लॉन्ग क्वेश्चन भी जो है वो उस टेस्ट में शामिल हों। आप ज़्यादा नाग रखें, फ़र्ज़ करें 7 या 8 आप MCQs रख लेते हैं, 5-6 शॉर्ट क्वेश्चन रख लें, एक लॉन्ग क्वेश्चन आप उसमें शामिल कर लें, ये तकरीबन 30 नंबर का बन जाएगा और आपको बोर्ड पैटर्न के मुताबिक, पेपर पैटर्न के मुताबिक टेस्ट जो है उसका ले सकते हैं। और यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, और इस तरह करके आप तमाम चैप्टर्स का, जो ही चैप्टर ख़त्म हो उसके बाद उसका चैप्टर का पेपर पैटर्न के मुताबिक चैप्टर एंड टेस्ट जो है वो हो जाए। इस तरह करते करते सारी आपकी किताब ख़त्म हो जाएगी और बच्चे साथ उसका टेस्ट भी दे चुके होंगे और बेहतर तैयारी की हालत में होंगे। अब 2 मज़ामीन ऐसे हैं जिनका चैप्टर जो है वो ज़रा ट्रिकी नोयत के होते हैं, उस तरह के चैप्टर्स बने नहीं होते। उर्दू और इंग्लिश की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ असबाक अलग होते हैं, ग्रामर अलग है, मज़ामीन हैं, समरीज़ हैं, या नज़म और गज़ल होती है उर्दू में, पैराफ्राज़ हैं, ट्रांसलेशन है उर्दू से इंग्लिश के पेपर में होती है, और इस तरह की मुख्तलिफ़ जो ग्रामर की चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ़ लवाज़मात होते हैं एक पेपर के अंदर। तो वो उसका चैप्टर आपने इस तरह करना है कि आप देखें कि एवरेज चैप्टर बाकी मज़ामीन के कितने बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं, 6-7 जितने भी हैं। आप जितने भी मवाद है उर्दू और इंग्लिश का, मतलब पेरा वर्ड्स फ़र्ज़ करें 200 हैं, आप 200 को 6 पे तकसीम कर लें, एवरेज रखें जी कि आप 6 चैप्टर हमने रखने। तो वो हो सकता है 25 या 30 या 35-40 जो है वो पेरा वर्ड एक टेस्ट के लिए बने, यानी एक टेस्ट लेने से पहले आप इतने पढ़ा चुके होंगे। फ़र्ज़ करें समरी अगर जो कम है, फ़र्ज़ करें आप 6 रखते हैं और बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो 6 से कम है, फ़र्ज़ करें समरी 3 नहीं है, तो आप उसको रिपीट कर सकते हैं। पहले टेस्ट में पहली समरी, दूसरे में दूसरी, तीसरे में तीसरी,
چوتھے میں پھر پہلی، پانچویں میں دوسری، چھٹے میں تیسری. اس طرح کر کے آپ جتنی چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں ان کو آپ نے 6 سے یا 7 سے جتنا بھی آپ چیپٹر رکھنا چاہتے ہیں، چیپٹر اینڈ ٹیسٹ ہو، باقی کتابوں کے ہوں گے سلیبس ختم ہونے تک، آپ بھی اتنے رکھ لیں، 5 ہیں، 6 ہیں، 7 ہیں، جتنے بھی. اور یہ تھوڑا سا لمبا اس کا جو ہے وہ چیپٹر ہوگا. چیپٹر اینڈ ٹیسٹ باقیوں کے جلدی آ جائے کریں گے. اردو اور انگلش کا جو ہے وہ لیٹ ہوگا، کیونکہ اس میں انہوں نے کہانیاں پہلے پڑھانی ہیں، اس کے سوالوں کے جواب اور مشق اس کی مکمل کرنی ہے. پھر اس میں جو ہے وہ سٹوریز ہو گئی، ایسیز ہو گئے، اپلیکیشنز، لیٹرز، غلط فکرات کی درستی ہو گئی، سمریز ہو گئی، نظم، غزلیں، مختلف جو لوازمات ہیں اردو انگلش کے، وہ سارے جتنے آپ کے طے شدہ ہوں گے. ہو سکتا ہے مضمون آپ کا ایک ٹیسٹ کے لیے 2 ہی ہوں آئیں یا 3 ہی ہوں، تو آپ کو وہ مضمون پڑھانے ہوں گے. ساری چیزیں جب پڑھا چکے ہیں آپ، ایک جو آپ کا چیپٹر بنے گا انگلش کا، اس کے بعد آپ انگلش کا پیٹرن کے مطابق ٹیسٹ جو ہے وہ لے لیں. یہ کرتے کرتے آپ کا پہلا مرحلہ مکمل ہوگا کہ جس میں پڑھائی پلس دہرائی دونوں چیزیں آپ کی ہوں گی. اور آپ ایک ڈیٹ ادارے نے رکھی ہوگی کہ ہم 15 نومبر تک، 30 نومبر تک یا 15 دسمبر تک، آپ اینڈ نومبر تک میکسیمم آپ 30 نومبر سے آگے نہ جائیں. یہ میرا مشورہ ہے. 30 نومبر تک آپ سلیبس اپنا مکمل کر لیں، ایک دفعہ آپ نے پڑھا لیا سارا. اب دوسرا مرحلہ شروع ہوگا جو خالصتاً 100% دہرائی کا ہوگا. تو اس میں آپ نے دوبارہ سے اسکیم آف اسٹڈیز جو ہے وہ بنانی ہے. پہلے مرحلے کی آپ نے الگ بنا لینی ہے، باقاعدہ ڈیٹس مینشن کر سکیں، ایک ہی دفعہ سارے چیپٹرز کی آپ نے بنا لینی ہے اور وہ ریکارڈ میں آپ کے پاس محفوظ ہو. اور اس کو لیڈ پینسل سے بنائیں کہ اگر کسی وجہ سے چینج کرنا پڑے تو آپ اس کو چینج کر لیں. دوسرے مرحلے کی بھی آپ نے اسی فارمیٹ پر اسکیم آف اسٹڈی بنانی ہے. فرق صرف یہ ہوگا کہ وہاں پڑھانے کی بجائے آپ نے لکھنا ہے کہ جی اس کا ٹیسٹ ہم لیں گے. ذرا اب ایک دفعہ پڑھا چکے ہیں، چیپٹر اینڈ ٹیسٹ ہو چکا ہے، تو اب آپ روز بچوں کو ٹیسٹ کے لیے ہی کوئی نہ کوئی چیز دیں گے. اور یہاں پر آپ نے یہ کرنا ہے کہ کتاب کو یا جو مواد آپ نے پڑھایا ہوا ہے سماج سلیبس کے تحت، اس کو 3 حصوں میں آپ نے تقسیم کرنا ہے. کتاب کو 1/3 کا آپ نے ٹیسٹ لینا ہے. پہلے آپ 1 ہفتہ یا 10 دن رکھیں اپنی اسکیم آف اسٹڈی میں، جس میں آپ نے وہ 2 ہو سکتا ہے 2 چیپٹرز بنے، 3 بنے، کیونکہ 5-6 چیپٹر سے زیادہ تو یہ اسمارٹ سلیبس میں نہیں آ رہا. تو آپ نے ان چیپٹرز کی دہرائی کرانی ہے. بچے کیونکہ پہلے پڑھ چکے ہیں، ڈیلی ٹیسٹ بھی دے چکے ہیں، چیپٹر اینڈ ٹیسٹ بھی دے چکے ہیں، تو وہ بہتر تیاری کی حالت میں ہوں گے، تو وہ تھوڑا سبق زیادہ آپ دیں گے. تو آپ ان 1 ہفتے میں، 10 دن میں، 12 دن میں آپ اس کو ایک حصے کی تیاری جو ہے بچوں کو پہلے کروائیں گے. پھر پیپر پیٹرن کے مطابق اس کا آپ ایک پیپر لیں گے. اور اس دفعہ آپ پیپر پورے نمبر کا جو ہے وہ لیں گے. 60 نمبر کا ہے یا 75 کا ہے، 50 نمبر کا ہے، جتنے بھی نمبر کا وہ پیپر ہے آپ اتنے نہ، یا 100 نمبر کا ہے آپ اتنے ہی نمبر کا ان چیپٹرز میں سے لیں گے. لیکن چوائس اس میں بھی آپ نہیں دیں گے، کیونکہ صرف 2 یا 3 چیپٹرز وہ پڑھ رہے ہیں، باقی تو ساری ان کا میں سے پیپر آئے گا ہی نہیں. اس طرح دوسرے حصے کے لیے بھی آپ تیسرا، یعنی تینوں حصوں کی اسکیم آف اسٹڈی آپ کی ایک ہی دفعہ آپ نے بنا لینی ہے کہ پہلے کے لیے اتنے دن تیاری کے، پھر اس کا پیپر، پھر دوسرا حصہ اس کی تیاری 10 ہفتہ یا 10 دن، پھر اس کا جو ہے وہ پیپر، پھر تیسرے حصے کی تیاری اور پھر اس کا پیپر لے لیں گے آپ. اس کے بعد جب یہ 3 حصوں کے لیے میں تیاری ہو جائے گی، اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ کتاب کو 2 حصوں میں، برابر حصوں میں تقسیم کرنا ہے، ہاف ہاف. پہلے 10-12 دن فرسٹ ہاف کی آپ تیاری کروائیں، پھر اس کا پیپر لے لیں پیپر پیٹرن کے مطابق پورے نمبر کا، وداؤٹ اینی چوائس، کیونکہ ابھی بھی آدھی کتاب کی چوائس اس کے پاس موجود ہے، صرف آدھی میں سے پیپر آئے گا. اس طرح دوسرے حصے کی تیاری کے لیے آپ 10-12 دن دیں بچوں کو، ان کے ٹیسٹ لیں ڈیلی کے، عام جو کلاس ٹیسٹ ہوتا ہے ریٹن، اور پھر جب وہ پورا ہاف مکمل ہو جائے بچوں کی تیاری تو آپ اس کا جو ہے وہ پیپر جو ہے وہ لے لیں. پھر اینڈ میں آپ یاد رکھیں کہ اینڈ فروری تک آپ نے ڈیٹ اپنے ذہن میں رکھنی ہے 10th کے جو بچے ہیں ان کے لیے، کیونکہ مارچ کے دوسرے ہفتے میں عموماً پیپر جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں. 9th کا تو چلیں اپریل، مارچ کے اینڈ پہ یا اپریل کے بالکل شروع میں ہو جاتا ہے، اس میں تو آپ مارچ کا مہینہ بھی اس کی پلاننگ میں شامل کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے جب ہاف ہاف بھی ہو جائے، پھر آپ نے فل بک جو پیپر ہے وہ لینا ہے. پوری کتاب کی 10 دن میں، ہفتہ 10 دن میں تیاری کروانی ہے. پھر پوری کتاب کا آپ نے پیپر جو ہے وہ لینا ہے پیپر پیٹرن کے مطابق، اور اس پیپر میں آپ بچوں کو چوائس بھی جو ہے وہ دے سکتے ہیں
اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچے اس حد تک تیاری ہے جی کہ وہ وداؤٹ چوائس ہم کروانا چاہتے ہیں تو آپ وداؤٹ چوائس بھی پیپر بچوں سے کروا سکتے ہیں۔ اب جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو آپ بالکل تقریباً آپ سیشن اینڈ کے قریب ہوں گے۔ اگر تو آپ کے پاس دن بچے ہوئے ہیں، کوئی 8-10 دن ہیں، اب آپ جو بچوں کے انڈیویجول پرابلمز ہیں ان پر کام کر سکتے ہیں۔ مثلاً آپ بچوں کو کہیں جی کہ ایک کاپی اور پینسل لیں اور لکھیں، اسپیسیفائی کریں کہ ابھی بھی آپ کو کتاب کے کس چیپٹر کے کس ٹاپک میں حصہ جو ہے مسئلہ کوئی آپ کو آ رہا ہے۔ یہ نہیں ہے جی کہ چیپٹر نمبر 7 جی، اب ظاہر کیا پورا چیپٹر نہیں بچے کو آتا؟ ظاہر اس میں سے ہو سکتا ہے اس کو نومیریکلز کا مسئلہ ہو، یا اس کو کچھ آبجیکٹیو میں مسئلہ ہو، یا کسی ایک ٹاپک میں وہ اس دن غیر حاضر ہے، فرض کریں بچہ اس نے وہ پڑھا ہی نہیں تو اس کو اس کی سمجھ نہیں یا اس کی تیاری ٹھیک نہیں، تو وہ کہے اسپیسیفائی ان سے آپ نے کرنا ہے کہ لکھوانا ہے، آپ اس ٹاپک کا نام لکھیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کبھی بھی جس کی تیاری صحیح نہیں ہے۔ بچے ہر ایک لکھیں گے اور وہ ہر ایک مختلف ہو سکتا ہے۔ یہاں پر ٹیچر کی تھوڑی سی ذمہ داری بڑھ جائے گی، کیونکہ یہاں پر آپ نے جو کام دینا ہے وہ ہر بچے کا الگ کام جو ہے وہ ڈیلی کا ہوگا۔ کسی کو تیسرے چیپٹر میں مسئلہ ہے، کسی کو چھٹے میں ہے، جس کا جو مسئلہ ہے آپ نے اس کو وہ دینا ہے جی کہ اچھا یہ مسئلہ ہے، آپ یہ کل یاد کر کے آئیں گے، کل آپ کا ٹیسٹ ہوگا، آپ کا یہ ہوگا جی، آپ کا یہ ہوگا، ہر ایک کو آپ نے دینا ہے اور ان کا اس کے مطابق آپ ٹیسٹ لے لیں، اور جتنے دن آپ کے پاس اویلیبل ہیں اس میں آپ کام کریں بچوں کے جو انفرادی مسائل ہیں جو ابھی بھی رہ گئے ہیں ان پہ۔ تو یہ جب چیزیں آپ اس طریقے سے بچوں کو پڑھائیں گے، دہرائی کرائیں گے، انفرادی مسائل جو ہے وہ اس پر کام کریں گے، تو یاد رکھیں آپ کے بچے 100% پاس بھی ہوں گے، 50% بچے A+ اور A گریڈ میں بھی جائیں گے، اور اگر کوئی پوزیشن ہولڈر بچہ موجود ہے تو وہ پوزیشن بھی بورڈ میں کی کلاسز میں لے سکتا ہے۔ یہ میں آپ کو بالکل کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں، آزمودہ یہ نسخہ ہے جو میں نے خود ذاتی طور پر یہ پیٹرن جو ہے وہ بورڈ کلاسز میں آزما کر، اور بچوں کے پورے نمبر بھی میرے سبجیکٹ میں آتے رہے اور 100% رزلٹ بھی جو ہے وہ آتا رہا۔ تو اگر آپ اس کو اپلائی کریں گے تو یقیناً آپ کامیاب جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام طریقوں کو آپ جو میں نے آپ کو پیٹرن بتایا ہے کہ آپ نے پہلے بھی اسکیم آف اسٹڈی بنانی ہے جب پڑھانا ہے، اور دہرائی کی بھی کروانی ہے۔ پہلے آپ نے پڑھایا، چیپٹر ختم ہوا، ٹیسٹ لے لیا، پھر جب پورا سلیبس ختم ہو گیا کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اور ہر حصے کی تیاری کروائی، اور پھر اس کا پیپر، پھر کتاب کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہے اور ہر حصے کی تیاری کروا کر اس کا پیپر لینا ہے، اور آخر پہ فل بک پیپر جو ہے وہ آپ اس کا لیں گے تو یقیناً بچوں کی تیاری بالکل پرفیکٹ طریقے سے ہو جائے گی اور ایک اچھا رزلٹ جو ہے وہ آپ کے نام کے سامنے جو ہے وہ آئے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کے لیے فائدہ مند جو ہے وہ ثابت ہوئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے جو اساتذہ ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچے اور وہ بھی اپنی کلاسز کو بہترین طریقے سے تیاری کروا سکیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔